बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून रशीद अर्ज कर रहा हूँ, नवाज शरीफ पार्टी का सदर बनकर कौन सा भाड़ झोंकेंगे, क्या कारनामा अंजाम देंगे। पीपल्स पार्टी, दूसरी खबर ये है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होना चाहती है, लेकिन बजट का बोझ नहीं उठाना चाहती और कुछ और अहम ओहदे चाहती है। खबर यह है कि IPPs को जो 2,200 अरब रुपए सालाना हम अदा करते रहे हैं, उसे अगले साल 600 अरब रुपए मजीद अदा करने, यानी 2225 अरब रुपए तकरीबन अदा करते थे, 22,250 तकरीबन, और या 2200 अरब, ये तो अगले साल 2800 अरब रुपए होने, तो इसके लिए और भी अवाम का खून निचोड़ा जाएगा। इमरान खान पे कौन से नए मुकदमात बनाने का मंसूबा है कि वो जेल से बाहर ना आ सकें और इतना दबाव डाला जाए कि पार्टी में लोग बददिल हो जाएं। हुकूमत ने बिलाखिर सरमायाकारी की मुकम्मल जिम्मेदारी से हाथ उठा लिया है, बल्कि कहना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट ने, और अब ये जिम्मेदारी जो है वो पब्लिक सेक्टर को सौंपी जाएगी, क्योंकि हुकूमत की कैपेसिटी नहीं है ये। मलिक रियाज साहब ने जो ऐलान किया है उसके असरात होंगे। अगरचे शाम को इत्तला ये थी कि उनके हेड ऑफिस पे छापा मारा गया है और वहाँ से कोई रिकॉर्ड तलाश किया। वहाँ क्या रिकॉर्ड होगा? अलकादर यूनिवर्सिटी का। अलकादर यूनिवर्सिटी है क्या? वो बरसरे ज़मीन है, सामने पड़ी हुई है, चंद कमरे हैं, चंद असातिज़ा हैं, मुफ्त की तालीम है और ट्रस्टीज़ का कोई माली फ़ायदा नहीं है। लेकिन मलिक रियाज के पास बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये इसको लोग ये न समझें, मैं उन्हें जानता हूँ 1996 से, लोग ये न समझें कि वो बड़ हाँक रहे हैं। बड़ नहीं, वो हाँक रहे हैं। वो ब्लैकमेल होते रहे और ख़ुद वो कहते रहे कि मुझे पहिए लगाना पड़ते हैं और कोई काम करने नहीं देता, लेकिन उन्होंने जरदारी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान, चौधरी ख़ानदान, सब बारसूख लोगों का रिकॉर्ड रखा है। नून लीग वाले तो कहते हैं ना कि हमारे साथ एहतियात से बात करो, हमारे पास ऑडियो लीक्स हैं, वीडियो लीक्स हैं। मलिक साहब के पास जो रिकॉर्ड है वो मेरा ख्याल इससे 100 गुना तो ज़रूर ज़्यादा होगा, 1000 गुना ज़्यादा भी हो सकता है। और वो जब डेस्परेट होते हैं, आपको याद होगा तो चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। ये अलग बात है कि मीडिया ने उस वक्त उनका साथ नहीं दिया, लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि एक वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने जैसे ही उनका नाम लिया तो लोगों ने अपना ऑफेयर कर दिया उनको, TV चैनल्स ने। अब वो मीडिया में उनका रसूख पहले से बहुत ज़्यादा है और वो डेस्परेट भी हैं। डेस्परेट जब हो जाते हैं तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनके पास जो रिकॉर्ड है, मतलब शरीफ ख़ानदान के बारे में जो रिकॉर्ड है उसके बारे में कुछ उन्होंने मुझे बताया था, तो बड़ी हौलनाक चीज़ें हैं उसमें। और इसी तरह चौधरी परवेज़ लाई तो खुद मानते हैं कि हमारा उनसे ताल्लुक़ रहा है, उसके बहुत से वाक़यात भी मुझे मालूम है। जरदारी साहब तो बिज़नेस में बाकायदा उनके पार्टनर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये लोग आगे बढ़ेंगे और उनकी मदद करेंगे, क्योंकि बहरहाल ये भी सब के सब जाके पाँव पड़ेंगे इस्टेब्लिशमेंट के। तो इमरान खान ने मेरे ख्याल में बहुत बड़ी जो ज़िंदगी में चंद बड़ी गलतियाँ की, उसमें से एक ये है कि उन्हें अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए उनको पार्टनर बना। उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी? वो 200-400 कनाल ज़मीन है, सस्ती सी ज़मीन है, वो 1 लाख रुपए कनाल की ज़मीन होगी। इतने पैसे तो उनके एक अपील पे जमा हो जाते। उनका ताल्लुक़ कायम हुआ था जब वो आए थे महातिर मोहम्मद, और ये इस नाचीज़ ही की तजवीज़ थी कि वो उनसे मिलें, उनसे रब्ता रखें और उनसे लर्न करने की कोशिश करें, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था। पार्टी की माली हालत अच्छी नहीं थी। ये 2003-4 की बात है, तो माली हालत अच्छी, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कितने अखराजात उठेंगे। तो एक जहाज़ लेकर आए और जहाज़ 3 दिन यहाँ खड़ा रहा और उनके साथ स्टाफ था और उन सब के लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त करना पड़ा। उसके लिए 30 लाख रुपए कर्ज लेना पड़ा। उस ज़माने में किसी ने मलिक रियाज से रब्ता के, मुझे नहीं पता किसने किया, ज़ाहिर है उनकी रजामंदी से किया होगा, और वो आने जाने लगे। मैं उनसे बहरहाल ये कहता रहा कि ये बहुत बड़ी गलती है कि उनकी आप तक रसाई हो। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी कि उन्होंने कोई ज़ाती माली फ़ायदा नहीं उठाना था इमरान खान साहब को, लेकिन इर्द गिर्द के लोग तो फ़ायदे उठाते हैं। मुझे बाज़ किस्सों का इल्म है और जो वक्त आएगा जब ज़रूरत पड़ेगी तो अगर ज़रूरी हुआ तो उसकी बात की जाएगी। नवाज शरीफ साहब सदर बन गए और
پراپیگنڈا کرنے سے نہیں باز آتے. مطلب یہ کوئی ایسی چیز اچھالتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں گویا کچھ بھی نہ ہو، گویا انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا. یعنی مودی نے بار بار کہا کہ میں نے خود فیصلہ کیا ان کے گھر جاؤں گا، ان کی نواسی کی شادی تھی، اور مطلب یہ وہ بھارتی عوام کو بتانا چاہتے تھے کہ میں بغیر ویزے کے جب چاہوں وہاں جا سکتا ہوں اور میرا خیر مقدم کیا جائے گا اور میرا روب ہے ان پہ. تو لیکن اس کو بھی انہوں نے کریڈٹ میں بدلنے کی کوشش کی تھی کہ وہ میرے کہنے پہ وہ یہاں ان کے کہنے پہ نہیں آئے تھے، وہ خود آئے تھے. اور اگر وہ یہ متوازن تعلقات ہوتے، کوئی دو طرفہ تعلقات ہوتے، تو کبھی مودی کے کسی فیصلے پہ انہوں نے بھی نکتہ چینی کی ہوتی. وہ تو بھاگتے ہوئے گئے تھے جب انہوں نے جشن منایا تھا. نام تو یہ حلف وفاداری کا دیا اور کسی سے مشورہ انہوں نے نہیں کیا تھا. وہیں سے اختلافات شروع ہوئے تھے ان کے، جس کا نتیجہ بعد میں خراب نکلا تھا. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگوں نے اس وقت بتایا تھا کہ ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا، اور وہاں ایسے لوگوں سے ملے جو پاکستان کے مخالف تھے. اس وقت جو پیمرا کے چیئرمین تھے رشید چودھری، ان سے کہا کہ یہ انڈین ایک چینل ہے، اس کو ایک صاحب اس کے آئے اور آ کے دفتر میں داخل ہوئے بڑے تنتنے کے ساتھ اور کہا کہ مجھے جناب وزیر اعظم نے اجازت دے دی. انہوں نے کہا کوئی اجازت نہیں ہے، اجازت دو طرفہ ہوتی ہے. چنانچہ ان کو ہٹا دیا گیا تھا. اور ریلوے لائن وہ میں نے آپ سے عرض کر چکا ہوں بچھانا چاہتے تھے کابل سے آگے تک، تاکہ وہ جو اسٹیل کنگ ہے، کیا نام ہے اس کا، جو بغیر ویزے کے یہاں آتا رہا اور مری بھی جاتا رہا، اس کے کانوں کے لیے جو ہے خام لوہا جو مہیا کیا جا سکے. انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ ثاقب نثار کے فیصلے کو، عدالت کے فیصلے کو کہنا چاہیے کہ اپنا ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. ردی کی ٹوکری میں تو نواز شریف صاحب کو پھینک دیا ہے. پی ٹی آئی کے معمولی ورکر، عام ورکر سے خود نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز 50-60 ہزار ووٹوں سے ہار گئے. اب اگر آپ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیں، مکان پہ قبضہ کر لیں، زرعی زمین پہ قبضہ کر لیں، آپ اس کے مالک تو نہیں بن جاتے. ایک دن آپ کو اسے خالی کرنا ہوتا ہے. کب تک یہ صورتحال باقی رہ سکتی ہے؟ ظاہر ہے آپ کو اس کا انجام دیکھنا ہے اور بھگتنا ہے. اور کوئی الیکشن اب لڑنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے آپ. ظاہر ہے الیکشن ہر دفعہ اس طرح تو نہیں ہوں گے. خلق خدا جب اٹھے گی تو نتیجہ ظاہر ہے. بجلی کمپنی کا میں نے آپ کو بتا دیا. پشاور میں احتجاج ایسا ہوا ہے لوڈ شیڈنگ پہ کہ موٹر وے بند کر دی گئی، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. مظاہرین نے انکار کر دیا حکام سے بات چیت کیے بغیر. اور شام تک تو مجھے پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا، میں نے بعد میں پوچھا نہیں ہے. لیکن صورتحال وہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ 2,500 روپے دے بھی رہے ہیں اور بجلی بھی نہیں لے رہے. بجلی کیوں نہیں لے رہے؟ وہ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول پڑھیے توبۃ النصوح، کہ آپ کو کوئلہ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. یہ اس کو بنایا گیا ہے درآمدی کوئلے پر. حالانکہ تھر کا کوئلہ استعمال ہو سکتا ہے، اس سے آدھی سے بھی کم اخراجات اس پہ آئیں گے. پانی سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. سولر بجلی اب بہت سستی ہے. اور ری نیگوشیٹ، اور ابھی تو یہ 5,000 سے زیادہ 5 ارب سے زیادہ کا گردشی قرضہ ہے. حالانکہ عمران خان نے ان سے دباؤ ڈال کے ڈالر 140 روپے پہ فکس کرا لیا تھا کہ ایک جو ڈالرز میں چونکہ پیمنٹ ہوگی 140 روپے پہ ہوگی، ورنہ یہ 1,000 روپے ہوتا اور ملک دیوالیہ ہو چکا ہوتا. تو وہ تو کراچی میں بھی یہ آدھی رات تک ہوتی ہے اور کوئٹہ میں 10 گھنٹے تک ہوتی ہے. اب اگرچہ یہ اصولی طور پر تو اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے آپ نے 1,510 ارب روپے دینے ہیں. 1,700 ارب بھی کہتے ہیں، 1,510 ارب بھی کہتے ہیں. تو اس میں 110 ارب روپے کے واجبات ہے وہ کاٹ لیں مگر بجلی بحال کر دیں، اس لیے کہ وہ نامقبولیت نہیں چاہتے. تو مگر اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بجلی کاٹ دی جائے ان لوگوں کی جو بل نہیں دیتے. اتنی سخت حکومت میں ہے نہیں، کیونکہ یہ نامقبول حکومت ہے، عوامی نفرت کا شکار ہے.
اور اس کی کوئی رٹ نہیں ہے. یہ پولیس اس میں ان کی کوئی مدد نہیں کرے گی، اور کرنا چاہے گی تو لوگ کرنے نہیں دیں گے. اس حکومت کی حالت تو یہ ہے کہ بار بار چینی حکومت نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ایک حادثہ ہوا، دوسرا حادثہ ہوا، تیسرا حادثہ ہوا، حفاظت کا کوئی بندوبست کیا جائے. یہ تو سڑکوں پہ کتنے چینی ہیں جو سڑکوں پہ موو کرتے ہیں، تو بڑے محتاط لوگ ہیں. ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے، میں ایسی کالونیوں میں رہا ہوں جو چینی رہتے ہیں، وہ الگ تھلگ رہتے ہیں، گلتے ملتے نہیں ہیں، چوکنا رہتے ہیں، تو اس کا بندوبست نہیں کر سکی. اور وہ سی پیک جو ہے وہ خطرے میں ہے. احسن اقبال کا کہنے کا کیا ہے؟ احسن اقبال کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. سی پیک خطرے میں ہے، اور مطلب اس کے محدود ہونے کا تو بہرحال سبھی کو معلوم ہے. محدود ہے، انہوں نے افغانستان کے ذریعے راستہ بنا لیا ہے، اور وہ متبادل اس لیے کہ وہ تو متحمل نہیں ہو سکتے. جنوبی سمندروں میں ان کو پرابلم ہے. کتنے چینی ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور کتنے جا سکتے ہیں. جہاں ہارنے والے حکومت چلا رہے ہوں اور جیتنے والے جیلوں میں پڑے ہوں، اور سیاسی استحکام یہاں کھڑے ہو کے اسلام آباد میں تو چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ سیاسی استحکام کی ضرورت ہے الیکشن سے پہلے. اب وہ دخل تو دیتے نہیں داخلی معاملات میں، لیکن اندھے تو نہیں، سروے بھی انہوں نے کرایا تھا. انہیں معلوم ہے، چینیوں کو ہمارے ہم سے پہلے معلوم تھا، الیکشن سے پہلے معلوم تھا، انہوں نے سروے کرایا تھا کہ یہ نہیں جیت سکتے. اور اب وہ ظاہر ہے دخل دینے سے تو رہے، کوئی بھی اس طرح کے معاملات میں دخل نہیں دیتا. اور وہ جانتے ہیں امریکہ نے کیا کیا ہے، امریکہ کے اس میں کیا رول ہے، لیکن وہ خاموش رہیں گے، انتظار کریں گے تحمل کے ساتھ، جیسے انہوں نے ہانگ کانگ کے بارے میں انتظار کیا، جیسے وہ اور چیزوں میں انتظار کرتے ہیں. لیکن بہرحال معاملات اس سطح پہ تو اب نہیں آ سکتے. نواز شریف صاحب نے فرمایا انہیں بلائیں جو یہ کہتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے نواز شریف صاحب کو فارغ کر دیا گیا. اس میں کیا شک شبہ ہے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے وہ فارغ ہو چکے ہیں؟ ایک جلسہ تو وہ ڈھنگ کا کر نہیں سکتے، ایک جلسہ. یہ بھی سوال اٹھے گا، وہ یہ میں کوشش کروں گا وہ اس میں ڈال دیا جائے وہ کلپ، جب عمران خان منتخب ہوئے الیکشن کمیشن کے اصرار کے اعتراض کے بعد پارٹی کے صدر، تو قاضی صاحب نے کہا تھا، قاضی عیسیٰ صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے، کہ یہ کیسا الیکشن ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا اور جیت گیا، تو اس کو منتخب ہونا تو نہیں کہتے. اب اگر کوئی عدالت میں جائے اور کسی کو جانا چاہیے تو ظاہر ہے یہ سوال پھر اٹھے گا، اور ان کا جواب تو ریکارڈ پر ہے. اب دیکھیں گے وہ اس پہ کیا کرتے ہیں. ظاہر ہے دو معیار تو نہیں ہو سکتے ایک ہی عدالت میں، دو قانون نہیں ہو سکتے، دو رویے نہیں ہو سکتے. اتوار کو آپ سب جانتے ہیں گنڈا پور کی ملاقات ہوئی جی ایچ کیو میں، وزیر داخلہ سے بھی اور بجلی کے وزیر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. وفاقی وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس بھی ہوئی، اور دھڑلے سے اس میں انہوں نے کہا ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہے، اور رابطے میں رہنا چاہتی ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی بی پلان ضرور موجود ہے. کوشش یہی ہے، ابھی تک کوشش یہی ہے کہ خان صاحب بات کر لیں نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے، لیکن رؤوف حسن نے کہا کہ لوگ تو ہماری بوٹیاں نوچلیں گے، ہمارے اپنے لوگ، کون ہمیں ان سے بات کرنے دے گا. وہ خان صاحب ڈٹے ہوئے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کابینہ، وفاقی کابینہ میں شامل ہو جائے گی، اطلاعات یہ ہیں، لیکن وہ چاہتی ہے کہ بجٹ کے بعد شامل ہو. ویسے وہ یوسف زئی گیلانی صاحب نے اس کا اظہار بھی کر دیا، شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی کی، اور ظاہر ہے اسی کے بعد چیمیں گوئیاں شروع ہوئی اور اسی کے بعد بیان انہوں نے دیا. 8 فروری کے جیلی الیکشن کے بعد شہباز شریف صاحب اور نون لیگ کے دوسرے لیڈر مسلسل یہ کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن یہ پیپلز پارٹی والے سیانے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ ان پاپولر ہیں، لوگ ان کے خلاف ہیں، ان کے کوئی پیپلز پارٹی کی تو پھر بھی کوئی جینون سیٹیں ہیں، ان کی تو ہے ہی نہیں. 17 سیٹوں سے تو کبھی کوئی حکومت بن سکتی ہے 340-42 کے ہاؤس میں. تو وہ پہلے تو انہوں نے یہ اب ایک تو پہلے تو وہ ادروائز ٹالتے رہے، وہ کہہ رہے بجٹ پیش کر لیں، بجٹ کا اب اپنے بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانا نہیں چاہتے. آئینی عہدے انہوں نے قابو کر لیے، صدر کا، سینٹ کا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، جس میں 9.5 لاکھ جعلی
اندراداج تھے، یعنی 9.5 لاکھ جعلی وظیفے دیے جا رہے تھے۔ اب یہ سلسلہ امید ہے دوبارہ شروع ہوگا۔ اس ملک کو لوٹنے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ دیکھیں گے، بہرحال اب تو نئے لوگ شامل کیے جائیں گے، تو اب تو کچھ نہ کچھ ویجیلنٹ ہیں، اگرچہ اتنے ویجیلنٹ نہیں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ اتنا ہونے چاہیے، تو یہ سوال بھی اٹھے گا۔ اور اب تو عدالتوں کا رویہ مختلف ہے۔ پیپلز پارٹی یہ بھی چاہتی ہے کہ اس فیصلے سے پہلے قائمہ کمیٹیوں میں ان کے لوگ نامزد کر دیے جائیں، اور ان قائمہ کمیٹیوں کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، اس بارے میں فیصلہ جلد متوقع ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی بھی چاہتی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ معاملہ ظاہر عدالت میں جائے گا، اس لیے کہ اپوزیشن تو پی ٹی آئی ہے ہر حال، اول تو وہ میجارٹی پارٹی ہے، مگر اپوزیشن وہ ٹیکنیکلی کہہ لیں تو اپوزیشن تو وہی ہے۔ تو سندھ کے لوگ زیادہ پرجوش ہیں، اور نام بھی معلوم ہے کہ ان لوگوں کو چرچا ان کا ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو شاید نہ بنے، وہ پارٹی پہ توجہ دیں گے، مستقبل کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ اگر اس ملک کے اور برے دن آنے والے ہیں، میرا نہیں خیال کیسا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بڑا مختصر سا عرصہ ہے اور یہ ختم ہو جائے گا، لیکن 3-4 مہینے میں، میرا خیال ہے 5 مہینے میں، کچھ زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس ملک کا بہت ہی برا وقت آنے والا ہے ایسا، تو پھر وہ بن جائیں گے وزیر اعظم، اور پھر ایسا طوفان اٹھے گا، کیونکہ اس کے لیے تو اس سے دگنی دھاندلی کرنی پڑے گی۔ ایسا طوفان اٹھے گا کہ پھر تخت اچھالے جائیں گے، پھر تاج اچھالے جائیں گے، پھر تخت الٹائے جائیں گے۔ کب تک لوگ یہ گوارہ کر سکتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کو صدر بننے کے لیے یوم تکبیر کا ڈرامہ رچانا پڑا، وہ میں ویسے تفصیل سے یہ بات کر ہی چکا ہوں۔ ایک تو عمران خان کے مقدمات کا مسئلہ تھا، ایک یہ ہے کہ وہ اپنا سنہری موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، ان کا خیال ہے اس سے وہ پاپولر ہو جائیں گے۔ پاپولر کس چیز سے ہو جائیں گے؟ کوئی مانتا ہی نہیں ایڈمن پروگرام۔ آپ سوشل میڈیا دیکھیں، اس میں اس کو چھوڑ دیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، غیر جانبدار لوگ کیا کہتے ہیں، ایڈمن پروگرام سے نواز شریف صاحب کا کیا تعلق ہے؟ اور اس میں انہوں نے یہ تاثر دیا کہ گویا دھماکہ کرنا واقع ہے، یعنی یہ صوفہ جو سامنے میرے پڑا ہوا ہے، یہ بنانا اور خریدنا کوئی واقعہ نہیں ہے، اس کو اٹھا کے لے جانا اور صحیح جگہ پہ رکھ دینا یہ بڑا واقعہ ہے۔ ابھی تک 1980 اور 1990 کے عشرے میں رہ رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ پراپیگنڈے کے بل پر وہ جو شعبدہ بازی جو وہ کرتے رہے ہیں وہ اب بھی جاری رہے گی۔ وہ زمانہ بدل گیا، وقت تبدیل ہو گیا، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن سے ان کا واسطہ ہے۔ جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے پچھلے 30-35 برس میں، اور یہ جو نئی نسل آئی ہے، ہر سال کتنے ووٹوں کا اضافہ ہوتا ہے، یہ تو ان کا نام سننے کی روادار نہیں، نام سننے کی روادار نہیں۔ یہ تو اس دفعہ تو کچھ ووٹ یہ لے گئے، اور اس حالت میں لے گئے کہ ان کی پشت پہ ساری طاقت تھی ریاست کی۔ اگلی دفعہ تو 10-10, 15-15, 20-20 ہزار ووٹ۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، وہ لال مسجد والا قصہ ہو چکا، تو پروفیسر احمد رفیق اختر نے مجھ سے کہا کہ ذرا پتہ کرو شیخ رشید کے حلقے کا کیا حال ہے۔ میں نے ان سے جا کے کہا کہ وہ کھیل میں شریک نہیں ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب تھے، پیپلز پارٹی کا امیدوار تھا، کوئی اور بھی تھا شاید۔ انہوں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کسی سے پوچھا اس نے کہا شیخوں کو ووٹ نہ دے سا، تو 10,000 ووٹ میں لیتے شیخ صاحب کو۔ اب بھی آپ کو پتا کیا ہوا؟ جب لوگوں کا ذہن بدلتا ہے تو بدل جاتا ہے۔ جب لوگ کسی کو دل سے نکال کر پھینک دیتے ہیں تو وہ دل میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا، اور جو دل میں اور دماغ میں بس جاتا ہے اسے نکالا نہیں جا سکتا، الا یہ کہ اس کا وقت آ جائے۔ عمران خان کو اقتدار دیے بغیر وہ نامقبول نہیں ہو سکتے۔ الیکشن ایکٹ کی ترمیم جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اب بھی لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے۔ اس آرڈیننس کے تحت ریٹائرڈ ججوں کو الیکشن ٹریبونل میں لگایا جائے گا، اور یہ ممکن ریٹائرڈ ججوں کو کیوں لگایا جائے گا؟
اس لیے کہ معاملات وہ انہی لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا نا جو انہیں پسند ہوں، جو ان کے کہنے پہ چل سکیں، جو معاملات کو اعتزاز حسن کے بغور لٹکاتے چلے جائیں، ٹیکنیکل بنیادوں پہ مسترد کریں۔ تو اس اقدام کو میرا خیال ہے عدالت میں چیلنج کیا جائے گا، اور یہ ممکن ہے کہ یہ رک ہی جائے، کیونکہ اگر تو منصفانہ فیصلے آتے ہیں اس کے یہ متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو کراچی کی تو ساری سیٹیں گئی، 21 کی 21 گئیں، پنجاب کی بے شمار سیٹیں، یہ حکومت قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ یہ جیسے دھوپ میں رکھی ہوئی برف پگھلتی ہے اس طرح پگھل جائے گی، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور ایک بڑی غلطی وہ کر چکے، جو انہوں نے فارم 45 ڈالے ویب سائٹ پہ الیکشن کمیشن نے، وہ اتنی بونڈی حرکت تھی، اتنی آمکانہ تھی، جرم اپنا نشان تو چھوڑتا ہے، کہ وہ ریکارڈ جو لوگوں نے رکھ لیا اس کو تو محفوظ کر لیا، انہوں نے ہٹا دیا، وہ ریکارڈ رکھ لیا۔ پھر یہ ہے کہ مثلاً اسلام آباد کے حلقے ہیں 2، تو مصطفیٰ نواز کھوکھر کے پاس بھی موجود ہیں، جماعت اسلامی کے پاس بھی موجود ہیں، اسی طرح کراچی میں جماعت اسلامی کے موجود ہیں، ٹی ایل پی والوں کے پاس موجود ہیں، عذاب کے پاس موجود ہیں، دوسری سب پارٹی کے پاس موجود ہیں۔ وہ اگر نہیں دکھائیں گے ان میں سے بعض، اتنا بڑا ڈرامہ ویسے سٹیج ہوتا ہی نہیں ہے، نہیں دکھائیں گے تو وہ ان کو مکالا ہوگا جو نہیں دکھائیں گے۔ لوگ تیار ہیں دکھانے کے لیے، مطلب جماعت اسلامی کو کیا اعتراض ہے، ہر کہیں وہ اب دکھا دے گی، ٹی ایل پی کو کیا اعتراض ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے بعض جگہوں پہ۔ تو وہ ایک اس میں خبر کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر 10 20 30 50 کروڑ روپے بھی درکار ہوں فرانزک کے لیے بیرون ملک لیبارٹریوں سے، جس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ جب جنرل جنجوعہ پہ الزام لگا تھا نواز شریف پہ کہ انہیں زہر دیا گیا ہے، تو ڈاکٹر شعیب سڈل کو ذمہ داری سونپی، ایسی ہر نازک ذمہ داری ڈاکٹر شعیب سڈل کو سونپی جاتی ہے۔ اس وقت تو خیر وہ حکومت میں تھے، یعنی سروس میں تھے۔ انہوں نے دنیا کی 4-5 بڑی لیبارٹریوں سے جو پہلے یہ طے کیا کہ دنیا کی سب سے اچھی لیبارٹری کون سی، پھر ان کو وہ نمونے بھیج دیے، ان کے بال لے کر بھیجے گئے تھے میرا خیال، اور وہ ثابت ہو گیا کہ کوئی زہر وہر نہیں دیا گیا۔ اب کہنے کو لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن ایک چیز ثابت ہو گئی۔ اسی طرح یہ بالکل ثابت ہو جائے گی جعل سازی، تو یہ حکومت کہاں رہے گی؟ جس چیز کی بنیاد نہیں ہوتی وہ کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ جانا تو انہیں ہے ہی، باعزت راستے تو یہی ہے، خود ہی سب قدوش ہو جائیں، لیکن خود کون سب قدوش ہوتا ہے؟ خوددار خود کون چھوڑتا ہے؟ اور جب یہ مرحلہ آئے گا تو یہ تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دیے جائیں گے، میرا خیال ہے رہ ہی نہیں سکیں گے اس ملک پر۔ صرف نواز شریف اور محترمہ مریم نواز اور شہباز شریف سے ہاریں گے نہیں، صرف عہدے نہیں چھوڑنے پڑیں گے، ان پہ مقدمات قائم ہوں گے۔ باعزت پسپائی کا راستہ اختیار کر لیں تو ان کی مرضی ہے۔ سرمایہ کاری کا میں نے آپ کو بتایا، SIFC کے تحت پرائیویٹ سیکٹر سے اب رہنمائی حاصل کی جائے گی، یہ انہوں نے بھی کہا ہے، مصدق ملک صاحب نے بھی، اس لیے کہ سرکاری افسروں کے پاس تو کاغذی کارروائی تیاری جو ہے اس کی صلاحیت بھی موجود نہیں ہے، وہ ہوتا ہی نہیں، کاروباری آدمی کاروبار، ہر کام کے لیے لوگ ہوتے ہیں، وہی وہ کام کر سکتے ہیں۔ افسر بڑا اچھا ہو سکتا ہے، ذمہ دار ہو سکتا ہے، محتاط ہو سکتا ہے، محنتی ہو سکتا ہے، لیکن اس نے کبھی کاروبار نہیں کیا، جس آدمی نے انٹرنیشنل مارکیٹ کو نہیں سمجھتا، اور یہاں پہلے لوگوں کو تو آمادہ کریں، اس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا، یہاں مقامی لوگ سرمایہ کاری کریں۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں $10 بلین امارات سے آ رہے ہیں، سعودی عرب سے آ رہے ہیں، میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کوئی نہیں آ رہا، وہ خم آئے گا، سراہی آئے گی، پھر جام آئے گا، وہ کاغذی کارروائیاں ہوں گی، زمانے لگیں گے، پھر اگر انہیں کہیں منا، وہ بڑے سرمایہ کار بڑا سیانہ ہوتا ہے، وہ اپنا پیسہ وہاں لگاتا ہے جہاں اس کو فائدہ ہوگا۔ جب تک اسرائیل سے زیادہ خطرہ تھا انہیں پاکستان کی ضرورت تھی، پاکستانی فوج کی۔ ضیاء الحق کے زمانے میں 2 ڈویژن آرمی بھیجی گئی تھی سعودی عرب میں، ایک مرحلے پر جب تھریٹ تھا، وہ بڑا عجیب سنسنی خیز واقعہ ہے، کسی وقت اس کی تفصیل آپ سرچ کروں گا۔
اب تو اسرائیل کے ساتھ وہ صلح کر رہے ہیں، اب تو امریکہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہے، اب تو خطرہ ایران سے ہے، اب تو پاکستان کو اپاہج بنا کے رکھنا ہے کہ گیس نہ لے اور سی پیک جو ہے وہ زیادہ مطلب پوری طرح بروئے کار نہ ہے۔ عمران خان کے خلاف اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان کے خلاف پاکستانی کرمنل کوڈ کی دفعہ 196 کے تحت غداری اور اہم شخصیات کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی ہے، اہم شخصیات کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کا مقدمہ قائم کیا جائے گا۔ کچھ جیل و کام اور چند صحافی بھی ہیں جناب، یہ صحافی جو ہیں یہ شکایت کنندہ بنیں گے، یہ گواہ بنیں گے۔ وہ مری کا ایک محلہ ہے اور وہاں کے لوگ اکثر جو تھے وہ بے روزگار تھے، اور آباء و اجداد کے جو انگریز حکومت سے، پرانے زمانے کا قصہ ہے، وہ انگریز حکومت سے وہ جو وظائف طے ہوئے تھے 125 روپے سالانہ، آپ کے خیال میں تو معمولی ہوں گے، لیکن 1 روپیہ جو کئی پاؤنڈ کے برابر ہوتا تھا، تو وہ تھوڑے تھوڑے پیسے انہیں ملتے تھے۔ تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سویرے سویرے وہ پہنچ جاتے تھے چائے والے کے پاس 2 انڈے لے کر، اور کہتے تھے کہ یہ 1 انڈے کے بدلے میں چائے دے دو اور 1 انڈا ابال کر مجھے دے دو، یہ ان کا ناشتہ ہوتا تھا۔ اور وہ ڈاک خانے کے بعد جو آدمی خط لکھ رہا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ اگر کسی کو خط لکھ رہے ہو تو میرا سلام لکھ دو، اور اگر شکایت کر رہے ہو تو میری گواہی ڈال دو۔ ہاں جی، یہ اخبار نویسوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، جیل حکام تو بیچارے خیر انہیں انسینٹو بھی دیا جا سکتا ہے، ڈرائیو بھی جا سکتا ہے۔ تعلیم کا جناب زوال جو ہے وہ اخیر تک پہنچ گئے، ان کی تقریروں پہ نہ جائیے، یونیورسٹیوں کو برباد کرنے کا تہیہ کر لیا۔ سکول تو جا ہی رہے ہیں، اور ان کا بس چلا تو 100% سکول دے دیں گے لوگوں کو، کیونکہ انہیں پیسے چاہیے بڑے بڑے منصوبوں کے لیے۔ اسے کچھ منصوبے پنجاب حکومت کو مسترد کیے ہیں ویسے اسٹیبلشمنٹ، ان کو پیسے چاہیے اوور ہیڈ بنانے کے لیے، لمبی لمبی سڑکیں بنانے کے لیے، اپنا انڈر پاس بنانے کے لیے۔ 10 20 50 ارب روپے کا منصوبہ ہو، یہ کتنی 100 میل لمبی سڑک، کتنے 1000 میل لمبی سڑکوں کی مرمت ہوگی، تو اس میں نرخ کیا ہوتا ہے؟ 17% سے لے کے 50% سے 60% تک۔ کچھ واقعات بھی میرے علم میں ہیں، وہ میں اس کا ذکر کروں گا تو بات طویل ہو جائے گی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ تھا عمران خان کے زمانے میں 2018 میں 65 بلین روپیز، 65 ارب روپے۔ اب کیا ہے؟ 25 ارب روپے۔ یونیورسٹیوں کی حالت تو پہلے ہی بہت پتلی ہے، اتنی پتلی ہے کہ بعض اوقات کسی وائس چانسلر سے مل کے دل دکھتا ہے کہ بیچارے کو تو کچھ نہیں پتا۔ اساتذہ بعض ایسے ہیں کہ الف بے ہی نہیں جانتے، کبھی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، کبھی کوئی ریسرچ پیپر ہی نہیں لکھا۔ یہ نہیں ہے کہ صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت بہت ہے پاکستانیوں میں جہاں وہ سنجیدگی سے کام کرتے ہیں۔ اور جب بجٹ آدھے سے بھی کم ہو جائے گا تو اس قوم کا کیا مستقبل ہے؟ مستقبل تو تعلیم کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے، آئی ٹی کے ساتھ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ہے، انڈسٹریلائزیشن کے۔ انڈین نیول کالج کیا اتنا سا کالج ہے، چند 100 بچے وہاں پڑھتے ہیں، مگر اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے نا۔ اس کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ابھی لڑکوں نے امتحان پاس نہیں کیا ہوتا تو نوکریاں ان کی جیب میں پڑی ہوتی ہیں، اس لیے کہ بہترین اساتذہ انہیں پڑھاتے ہیں، ان کی بہترین تربیت ہے۔ تو آپ تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑنا، آپ کے پاس ریسرچ کے لیے کوئی پیسہ ہے، زرعی ریسرچ کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، زمین ہموار کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، ڈرپ اریگیشن کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، پانی فلڈ اریگیشن میں ضائع ہوتا رہے، بیج اچھے بنانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، زراعت کو بھی تباہ کرنا ہے، انڈسٹری بھی نہیں لگانی ہے، صرف منی لانڈرنگ کرنی ہے۔ کیا ملک میں ایمرجنسی لگے گی؟ اعتزاز احسن صاحب کی رائے یہ ہے کہ نہیں لگ سکتی، اور وہ انہوں نے یہ کہا، اس کی تفصیل تو نہیں کوئی بیان کی، کہ اس کی نوعیت اب مختلف ہے آرٹیکل 6 کی۔ اگر کوئی جج ایمرجنسی کی
اجازت دے گا تو وہ بھی سزا کا مستحق ٹھہرے گا، اور حالات اس کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہوگا، صورتحال یہ تو نہیں رہے گی، یہ تو نہیں ہوگا مہنگائی بھی بڑھتی رہے، بے روزگاری بھی بڑھتی رہے، بجلی کا گردشی قرضہ بھی بڑھتا رہے، اور جناب لوگ اس طرح پستے بھی رہیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے، آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور آزاد کشمیر کا وزیر اعظم تقریباً رو ہی رہا تھا، رویا نہیں، بس آنسو نہیں نکلے، باقی ڈپریشن سے بیچارے کی بری حالت تھی جو لوگ ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ ضروری نہیں اس بیچارے کا ذاتی طور پر کوئی قصور ہو، لیکن بہرحال جعلی حکومتیں، جعلی اقدامات، لوٹ مار ایک زمانے سے جاری ہے، گرتے گرتے کہاں پہنچ گئے۔ تو کب تک خلق خدا برداشت کرے گی؟ کب تک؟ ہر چیز کی ایک مہلت ہوتی ہے، ایک مقررہ مہلت ہوتی ہے، اس کے بعد قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔